वाओ! क्या बात है, इन हाथों को इतना तकल्लुफ़ ना दें समन जी। ये खूबसूरत हाथ प्यार के लिए है, ना किसी और के बच्चों को सँभालने के लिए। बेहुदा अंदाज़ में कहता शख्स समन को ज़हर लगा। मिस्टर रज़ा अपनी हद में रहिए। समन तुंद लहजे में बोली। इसका न सिर्फ़ लहज़ा सख्त था, तासुरात भी सख्त था। अरे आप बुरा मान गई, मैं तो मज़ाक कर रहा था। वो नरमी से कहता इसके कंधे पे हाथ रख गया। यहीं तक बस रही समन की इसके हाथ का सन्नाटेदार चमाटा रज़ा का मुँह लाल कर गई। वो इसकी ज़रूरत पर देखता रह गया। यू ब्लडी बिच, रज़ा ने गुस्से से कहा। इसी लम्हे उस पर हाथ उठाता कि उसका हाथ थाम गई। समन इसका हाथ थाम के रह गई। ऐसी गलती कभी भी मत करना मिस्टर, वो घर्राते हुए बोली। इसका हाथ ज़ोर से झटक कर बोली। वो इस अच्छे खासे मर्द को झटका दे गई। वो हैरान हुआ इस लड़की की जुर्रत पर। वो इसे छोड़कर आगे को बढ़ी। अभी बामुश्किल वो किचन से बाहर निकली ताकि अपने मोबाइल को लेकर बच्चों के कमरे में इनके साथ बंद हो जाए और अदलान शाह को बुलाए। वो अपना इरादा सोचकर जा रही थी कि अचानक रज़ा इसका हाथ थाम गया। वो हैरान हुई, इसे अपने साथ एक कमरे में ले गया। इसे इसी के घर के कमरे में कैद कर दिया। इससे पहले कुछ करती, बाहर से दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया। इसे अंदाज़ा होने लगा कि वो किसी साजिश का शिकार होने वाली थी। फिर भी एक कोशिश तो लाज़मी थी। रज़ा दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया, चेहरे पे तंजिया हँसी लिए हुए। दरवाज़ा खोले आंटी, निदा, खुदारा दरवाज़ा खोले। सोनू बच्चे परेशान होंगे। खुदा के लिए बच्चों का सोचे, बच्चों का ही सोच कर रहम करे। खुदा के लिए दरवाज़ा खोले। रज़ा कदम कदम बढ़ाता इसके पास आया। इसके एक एक कदम पे फ़तह का निशान और गुरूर था। मेरे करीब मत आना, समझे, समन ने वार्न किया। हाँ हाँ हाँ, मेरा कोई इरादा भी नहीं। रज़ा के चेहरे पे मकरू हंसी थी, अंदाज में तंजियापन था। फिर सुमन ने गंग लहजे में कहा, तमाशा, बस तमाशा लगाना है तुम्हारा। रज़ा का कहकमा बुलंद हुआ। वो उसका दुपट्टा खींच गया। वो दीवार की तरफ अपना चेहरा कर गए, खुद को छुपाने के लिए। या अल्लाह रहम, सोनू रो रहा होगा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। समन ने तड़प कर अर्श अजीम पर बैठी हस्ती से मदद तलब की। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कुछ न करके भी सारा इल्ज़ाम हम पर आएगा। मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम और मैं एक दूसरे पे इन्वॉल्व हैं। फिर तो अजलान शाह क्या करता है ये इंटरेस्टिंग होगा। जानती हूँ इसे तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। रज़ा इसकी पैंट पे हाथ फेरता इसे ट्रेस कर रहा था। ये सब कहते हुए वो उसका हाथ झटक गई नफ़रत से। इसे कराहियत हो रही थी इस शख्स के लम्स से। मुझे मजबूर न करो, जो करना नहीं चाहता वो करूँ तुम्हारे साथ। थोड़ी जसारतें तो मेरा भी हक है, मेरी भाभी की प्यारी भाभी जी। वो नफ़रत से इसे घूर रही थी। समन अच्छी तरह समझ रही थी ये सब निदा और उसकी सास ने निदा के देवर से करवा रहे हैं। मकसद भी इनका साफ था, इसे हरास करना। जो वो खुद नहीं कर पा रही थी, अब निदा के देवर से करवा रही थी। आज समन को अपनी बेबसी पे दुख हो रहा था। इसे परवाह नहीं थी अदनान शाह क्या सोचता है, पर इसका असर क्या पड़ेगा बच्चों पर। ये बात काबिल गौर थी। बच्चों के लिए दुख हो रहा था। समन को सिर्फ बच्चों की फ़िक्र खाई जा रही थी। इसी लम्हे कदमों की आहट, मर्दाना शूज़ की आहट बिल्कुल वाज़ेह थी। समन का दिल और तेज़ी से धड़का। ओहो भाभी जी तो डर गए। तो मियाँ जी के जूतों की आवाज़ भी पहचानती है प्यारी भाभी जी। रज़ा का अंदाज़ सरासर मज़ाक उड़ाने वाला था। बी रेडी डियर, वो नफ़रत से बोला। वो एकदम इसे कमर से थाम कर काबू कर गया और उसके होठों पे सख्ती से हाथ जमाए इसे मुकम्मल बेबस कर गया। इतना अचानक भी सब कर गया कि वो चाह कर भी कुछ ना कर पाई और बेबस हो गई इसकी बाहों में। उफ़ ये लम्हे आओ समन, अमर कर लें, मुश्किल से मौका मिला है आज। उफ़ ये तुम्हारी जुल्फ़ों की खुशबू। बा आवाज़ लहजा था। रज़ा का वो फड़फड़ा कर रह गई इसकी बाहों में। समन आई लव यू, वो कमीना शख्स एक और वार कर गया। कौन है कौन है, बाहर से आवाज़ आई। अदलान शाह ने कहा था। तौबा मनूस की हरकतें देखो, सास की चिंगारती हुई आवाज़। तो तमाशा शुरू हो गया, समन ने करब से सोचा। देखो क्या गुल खिला रही है, देखो तो मज़लान। समन सुन से साकत हुई, काफ़ी मजबूत जाल के इसके खिलाफ तैयार हो चुका था। अदलान शाह के इश्क का इम्तिहान था और समन की सारी ज़िंदगी की बनी बनाई इज़्ज़त का सवाल। दोनों का क्या होना था। ये दरवाज़ा खुलने के बाद सब आया होना था। वो बेबसी से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था, अब इन गन थप्पड़ खाने को तैयार हो जाओ। काश मेरा हाथ न रुकती, कुछ तो रियायत कर देता, पर अब किसी रियायत की उम्मीद न रखना प्यारी भाभी जी। हा हा हा। वो समन के कान के पास गिराया था। सुमन को अपने एहसास सुन होते हुए महसूस हुए थे। ज़मीन ने अपने बाप को दवाई देने लगी। पास बैठे वली शाह ने बगौर इसे देखा, जिसका सारा ध्यान बाप को दवाई देने पर था। हैदर शाह दवाई खाकर आँख मूंद गए।
کل ہی ڈسچارج ہو کر آئے تھے وہ ہاسپٹل سے، شاید کچھ بھی کہنے سننے کو نہ تھا کسی کے پاس۔ کسی باپ کی بے بسی تم نہیں سمجھ سکتے ولی شاہ، حیدر شاہ کرب سے بول کر اس چپ کو توڑا جو پچھلے 15 منٹ سے ان کے درمیان تھی۔ شاید صحیح کہتے ہیں آپ، میں نہیں سمجھ سکتا ایک باپ کی بے بسی۔ ولی شاہ کے لہجے میں اذیت تھی۔ پتہ نہیں غلطی کہاں ہو گئی جو اتنا خسارہ میرے حصے میں آیا، کاش گیا وقت واپس لا سکتا۔ وہ پھر سے بولے، لہجے میں پہلے سے زیادہ دکھ تھا۔ تایا جان پلیز خود کو اذیت دینا بند کریں، ولی شاہ نے کہا۔ کیا کروں، بہت سے دردیں اپنے اندر لیے بیٹھا ہوں، ابھی بہت سے اعتراف کرنے باقی ہیں۔ وہ درد سے چور لہجے میں بولے، انداز شکستہ لیے ہوا تھا۔ خود کو پریشان نہ کریں تایا جان، آپ اپنی فکریں پریشانیاں مجھے دے دیں۔ ولی شاہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اس کا انداز بھی کم شکستہ لیا ہوا نہیں تھا۔ میں سمجھا نہیں، وہ تڑپ کر بولے، میں زرمینے سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مہانو سراپ ہے، جس کی سرتپش تو کر سکتا ہوں، پر اس کا عشق سوائے اذیت کے کچھ نہیں دے سکتا مجھے۔ دیر سے صحیح، مجھے سمجھ آ گیا تایا جان۔ حیدر شاہ کے چہرے پہ رونق آئی لمحے میں۔ ولی شاہ کی سپاٹ لہجے میں کہیں بات پر انداز میں شکست کا اعتراف واضح تھا۔ یہ مجھے منظور نہیں ولی شاہ، زرمی نے سخت لہجے میں کہا جو باہر کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچانک کمرے میں آ کر بولی، زرمی چپ۔ حیدر شاہ نے سختی سے کہا، نہیں بابا جان، میری آپ ہی کا حق ہے ان پر، اس پہ قابض نہیں ہو سکتی میں۔ زرمینے نے تڑپ کر کہا، اس کے لہجے میں مانو کے لیے دکھ تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم بھی اسی طرح کرو گی، مانو کے نقش قدم پر چلو گی۔ سب سے پہلے اس نے بھی تو بد زبانی سے شروعات کی تھی۔ حیدر شاہ تیز لہجے میں بولے، آج زرمینے بالکل نہیں گھبرائے ان کے طنز پر۔ ولی شاہ کل کے پچھتاوے سے آپ کو بچانا چاہتی تھی، میں تو آپ کی چھوٹی سی کزن دوست تھی، اس کا مان نہ رکھا آپ نے۔ زرمی نے ولی شاہ کو شرمندہ کرنا نہ بھولی تھی۔ ولی شاہ حیرت سے دیکھتا رہ گیا، اس چھوٹی سی لڑکی سے یہ امید نہ تھی اسے۔ اسی لمحے ملازم نے بتایا، حیدر شاہ سے ملنے کوئی آیا ہے، جس کا نام سن کر چونکے تھے۔ پھر واقعی وہ ولی شاہ کے سہارے اٹھ کر بیٹھے اور کہا، اسے یہاں بلا لو۔ حیدر شاہ نے کہا، اتنے سالوں کے بعد اس کی آمد کسی شوق سے کم نہ تھی دونوں کے لیے۔ ولی شاہ بھی حیران ہوا تھا حیدر شاہ کے ساتھ ساتھ۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ مانو جسے لگتا تھا ظلم سعد ملک نے کیا ہے اس کے ساتھ، آج احساس ہوا روح میں اذیت کیسے اتاری جاتی ہے۔ یہ سلطان شیخ نے اسے احساس دلایا، اس نے بھاگنے کی کوشش کرنی چاہی، پر راحل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی، کیونکہ وہ اس مافیا کے ڈان سے دشمنی نہیں موج سکتا تھا، اور صاف لفظوں میں مانور سے بولا، میں مجبور ہوں، اگر تم فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی یہ ہمیں اور ہماری نسل کو تباہ کر دیتا۔ اتنی فوج ہے اس کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ بھی میرا احسان سمجھو کہ تم کو روکنے میں کامیاب ہو گیا بروقت۔ اگر بھاگنے کے بعد پکڑی جاتی یہ شخص ایسی حالت کرتا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے آدمی اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر لے گئے۔ 2 گھنٹوں کے بعد وہ اس کے محل میں پہنچی تھی۔ آتے اس نے اسے 4 لوگوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی وہیں۔ جب ہوش آیا وہ اسے بیڈ روم میں تھی اور باتھ روم میں ملبوس تھا، شاید فریش ہو کر نکلا تھا وہ تڑپ اٹھی سے دیکھ کر، ڈر خوف واضح تھا اس کے چہرے پر۔ ریلیکس رہو تم نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں تم بھاگتی پھر دیکھتی میرا وہ روپ جو صرف میرے مجرموں کو سزا دیتے وقت ہوتا ہے، پھر اندازہ کرتی میری دہشت کا۔ فی الحال تم تو میری اینجل ہو، معصوم سی پیاری سی، ہے نا؟ ہونا تو میری اینجل، وہ نرمی سے پوچھ تو رہا تھا، پر مہانور کے اندر اپنی دہشت بھر گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسی لمحے ڈائریکٹر راحل کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، مجھے میرے پسند کے لباس میں ہر وقت نکھری نظر آؤ۔ وہ ایک اور حکم صادر کر گیا اس نازک لڑکی پر۔ وہ اس کے حکم پر فریش ہو کر باتھ روم میں باہر آئی۔ وہ بلیک شرٹ پہ بلیک پینٹ پہنے ہوا تھا، خود پہ اسپرے کر رہا تھا۔ وہ وہیں جم کر کھڑی ہو گئی، ڈر کے مارے جانے اگلے کیا حکم ہوگا اس کا۔ اسے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ بلیک شارٹ فراک پڑی تھی اور اس کے حکم پر وہی چینج کرنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں کی بڑھتی جوت اچھی طرح محسوس کر گئی۔ جتنا معصوم حسن اتنا مزہ، وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ سن کر انسنا کر گئی۔ پھر کھانے کے لیے دونوں ساتھ نیچے آئے۔ وہ دونوں اکیلے تھے اتنے لوگوں کی ڈائننگ پر، جس پر دنیا جہاں کے کھانے سجائے گئے تھے۔ ایک ایک نوالا حلق سے اتارنا مہانور کے لیے اذیت ناک تھا۔ سر جھکائے کھڑے اتنے سارے گارڈ ظاہر کر رہے تھے اس کی پہنچ کو۔ وہ بے انتہا گھبراہٹ کا شکار ہوتی رہی۔
وہ انسان نہیں ایک جانور تھا، شاید جانور سے بھی بدترین شخص جس نے اس کی انگ انگ میں درد بھر دیا۔ اس کے خوبصورت جسم کو جانور کی طرح نوچا تھا۔ اس طرح کا یہ سب بھی ہو سکتا ہے، سوچا نہ تھا۔ اس کا انداز اذیت دیکھ کر مزہ اور سکون حاصل کرنا تھا۔ کل رات اس کے دونوں ہاتھ نرم کپڑے سے باندھ کر اوپر کی طرف باندھے گئے تھے۔ نیم برہنہ لباس میں وہ بندھی ہوئی تھی۔ آس پاس کینڈل روم میں جلی ہوئی تھی۔ نیم اندھیرا رومانوی ماحول بنا رہا تھا۔ وہ سفید پنکھ سے اس کے جسم پر ایسے پھیرا تھا جیسے نقش و نگار بنا رہا ہو۔ جیسے اس کی حالت عجیب ہوئی، اگلے لمحے کینڈل اٹھاتا اس کا پگھلتا موم اس کے برہنہ حصے پہ گرانے لگا۔ وہ تڑپ اٹھی اور چیخیں نکل گئی۔ اس لمحے مانور کی اس کی بڑھتی جسارتیں اسے درد اور اذیت کے سوا کیا دے سکتی تھی۔ پلیز بس کرو، وہ تڑپ کر بولی۔ ابھی نہیں، اس نازک جان کو بھرپور مزہ اور سکون ملے گا اس سب سے۔ اینجل بولو، مزہ آ رہا ہے نا؟ وہ وحشی درندہ اس کی تھوڑی تھام کر بولا اور ساتھ ہی پوچھ رہا تھا بھاری لہجے میں۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی غلط بولا اس کی حالت اور خراب کر دے گا۔ ہاں مزہ آ رہا ہے، وہ آنسو پیتی بولی تھی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا درد اذیت سہتے سہتے۔ وہ کھل کے مسکرایا اس کے یوں معصومیت سے کہنے پر۔ مانور سسکیاں سلطان کو میں سکون دینے لگی۔ وہ اس ربڑ کے ہنٹر سے مارا تھا، ساتھ ساتھ جسارتیں بھی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ کھول کر بیڈ پہ لٹایا گیا۔ وہ بے آواز روتی رہی اس درندے کی قربت میں، جس کے لیے کسی کو بھی مارنا عام سی بات تھی۔ مانور کے اندر ایسا درد بھرنے لگا جس کا تصور تک نہ تھا اس کے پاس۔ رونا بند کرو، فی الحال تم میرے مینشن کی ملکہ ہو، جتنا مجھے خوش کرو گی اتنا اچھا رہے گا تمہارے لیے آنے والے وقت میں۔ اس کی آواز پر وہ آنسو پوچھ کر درد پیتی مسکرائی۔ ایسے ہی میری غربت کے لمحوں میں مسکراؤ۔ اس کے حکم پر اسبات میں سر ہلاتی وہ مسکرائی۔ اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ ہی پڑا تھا، وہ ہنسی بھی چھین گیا اس سے۔ درد اتنا تھا اس کے انگ انگ میں کہ جس کا احساس کم کرنے کے لیے بعد میں پین کلر دی جاتی، ساتھ ہی ساتھ ڈرگس اسے دینے لگے تھے، کیونکہ اصل غربت کا مزہ اس چیز کے بعد آتا ہے۔ سلطان شیخ مم لہجے میں کہتا اسے بتا رہا تھا اس حرام چیز کے فوائد۔ دہشت کے اس عالم میں وہ تڑپ کر روئی تھی۔ ہاں وہ قید ہو گئی تھی اس شخص کے محل میں۔ پھپھو مجھے بچا لے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ اس قید میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے رہائی دلا دے۔ وہ سسک اٹھی، اس لمحے بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ نور میری دھئی، انسان کو اس کی بے لگام خواہشیں اور رب سے دوری اسے قید کر دیتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں سے اس مقام پر پہنچتا ہے۔ چل اٹھ، مجھ سے نہ مانگا کر کچھ، جب مانگنا ہو اس رب سے مانگو جو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ چل اٹھ، نماز پڑھا کر۔ پھپھو اس کو اکثر سمجھاتی تھی۔ حویلی کی سختیوں نے اس کے اندر بغاوت کب پیدا کی پتہ ہی نہ چلا پھپھو کو۔ وہ تو بس اس کی ماں کی اصلیت بتا کر اس کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تو کیا صرف اللہ نماز پڑھنے سے سنتا ہے؟ ویسے نہیں سنتا، دعائیں بتائیں نا پھپھو، میں سے مانگوں گی میرے بابا کا دل مجھ سے صاف کر دے تو اللہ کر دے گا نا؟ مانور درد اور کرب کی ملی جلی کیفیت میں پوچھتی تھی۔ پھپھو کے بس میں ہوتا بھائی کا دل صاف کر دیتی اس کی بیٹی کی طرف سے، پر حیدر شاہ سخت ثابت ہوا تھا اس معاملے میں۔ یوں بھی اس کا کم ہی اسٹے ہوتا تھا حویلی میں، باہر ملک آتا جاتا رہتا تھا شہر کے کام۔ ولی شاہ بھی بزنس سنبھال رہا تھا۔ حیدر شاہ کا خود کا بیٹا باہر ملک میں پڑھ رہا تھا، وہ کم عمر تھا، حویلی سے دور رہتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور کرے گا، پھپھو یقین سے کہتی، پر مانور کے انداز میں بے یقینی ہوتی تھی۔ تو کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے میرے لیے دعا کرتی ہیں؟ مانور نے پوچھا۔ کیوں نہیں، بالکل کرتی ہوں، ہر نماز میں کرتی ہوں میری دھی، تمہارے لیے دعائیں، پھپھو نے پیار سے کہا۔ پھر اتنے سالوں بعد میں اللہ نے آپ کی نہیں سنی، میری کیسے سنے گا؟ وہ ریاست سے پوچھتی، ان کو ایک اور تکلیف دے جاتی۔ مانور پر وہ ضبط کر کے مسکرا کر بولی، دعائیں امانت ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، سمجھی میری دھی؟ بس حویلی کے مردوں کی انا بڑی ہے تو کیا، پر یاد رکھنا اللہ کا رحم سب سے بڑا ہے، وہ کس قدر مہربان ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے خود سے لگائے ہوئے کہتی تھی، میں اللہ سے مانگوں گی بابا کا پیار، مما کا پیار۔ مانور ان سے گلے لگ کر کہتی تھی، کیا میرے پیار میں کوئی کمی ہے نور دی؟ یہ اتنی محرومیت تیرے اندر آ گئی ہے؟ پھپھو تڑپ کر پوچھتی، اور وہ بس ان کو کہتی، پھپھو آئی لو یو سو مچ، بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ اٹھی، نیم برہنہ لباس میں، چادر میں خود میں لپیٹا، زمین پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے اس قید سے نجات چاہیے، مجھے میری پھپھو کی آغوش میں واپس جانا ہے، آزادی چاہیے مجھے اس قید سے۔ وہ روتی رہی۔